बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 16 मार्च है और सुबह का वक्त है, धूप अभी नहीं निकली। रात को बड़े हमले करने की कोशिश की गई है। बैक वक्त करक में 3 हमले किए गए हैं, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मुकाबला जारी है। टांग का इलाका है, थाना गुल इमाम, ये नसरान पुलिस चौकी है। यहाँ पर इब्तिदाई जो इत्तला मौसूल हो रही है, 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं और इस थाने के ऊपर चारों तरफ से हमला किया गया है। दर्जनों की तादाद में मिलिटेंट्स आए हैं और इस हमले को, इस थाने को हमले का निशाना बनाया है। मज़ीद नफरी जो है पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की इस इलाके की तरफ रवाना कर दी गई है और ये फायरिंग का जो तबादला है ये इस वक्त भी जारी है। दूसरी तरफ एक ताज़ा हमला जो है ये बाजोड़ में हुआ है। सरहदी जो एक पोस्ट है अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है बाजोड़ में, गारीगल बॉर्डर पोस्ट है। यहाँ पर इब्तिदाई इतला यह है कि 9 एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार जो हैं ये ज़ख्मी हैं और यहाँ पर भी झड़प का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई चूँकि सिर्फ फायरिंग के तबादले की ख़बर मौसूल हो रही है, ये अभी नहीं बताया गया कि ये जो हमला आवर थे ये सरहद पार से आए हैं या उधर मकामी तौर पर ही ये यहाँ पे निकले और इन्होंने हमला किया। लेकिन जिस पोस्ट के बारे में बताया गया है गारीगल, ये बॉर्डर पोस्ट है, यानी सरहदी चौकी है। डबकोट लोअर वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान का एक दूसरा ज़िला जो है लोअर वज़ीरिस्तान, यहाँ पे हमला किया गया है। एक एहलकार इसमें शहीद हुआ है जिसकी शनाख्त जौहर के नाम से हुई है। इसी तरह पेशावर में हमला हुआ है और मिचनी गेट की चौकी पजगी, यहाँ पे पुलिस एहलकार एक शहीद हुआ है और इसका नाम नज़र अली बताया गया है। ये भी मुतअद्दिद जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे आए थे और इस चौकी के ऊपर हमला किया इन्होंने। ये भी रात का वाक़या है और ये जो करक के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बैक वक्त 3 हमले किए गए हैं। एक हमला जो है थाना याकूब खान शहीद, जिसको पहले तख्त नसरती थाना के नाम से जाना जाता था, तो इसी थाने से वाबस्ता एक पुलिस एहलकार याकूब खान शहीद हो गए थे, तो उस शहीद के नाम से ये थाना मंसूब किया गया है। यहाँ पर हमला किया है मिलिटेंट्स ने और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस्लाम नूर खान इस हमले में शहीद हुआ है। ये तस्दीक हो रही है करक पुलिस की तरफ से। दूसरा हमला जो है बांडा दाऊद शाह के इलाके इसक खुमारी में गैस प्लांट के करीब हुआ है। ये टेरी के करीब बताया गया है कि ये इलाका है। यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी एहलकार जो है ये शहीद हुआ है। बांडा दाऊद शाह का ही इलाका है, थाना खुरम, इस पर हमला हुआ है और हमला आवर जो हैं ये जवाबी फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में वहाँ से फ़रार हो गए हैं। जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। कोई 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि 40 से ज़्यादा हमले हुए हैं। तकरीबन 36 घंटों में 40 से ज़्यादा हमले हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है हमलों की। इसमें छोटे हमले भी हैं, बड़े हमले भी हैं। छोटे हमले वो कि जिसमें जो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि हमला तो बहरहाल हुआ और इसमें मुकाबला भी हुआ। इसमें अगर पसपा कर दिया गया हमला, लेकिन हमला हम इसको शुमार करेंगे क्योंकि जानी नुकसान अगर हो और जानी नुकसान अगर नहीं हो, हमला ज़ाहिर है कि इसको काउंट किया जाएगा। ये जो 40 से ज़्यादा हमले हैं, इनमें दस्ती बम हमले भी शामिल हैं, इनमें फायरिंग के वाक़यात भी शामिल हैं, इनमें IEDs भी हैं, यानी बारूदी मवाद नस्ब किया गया और ये बारूदी मवाद जो है ये धमाके से उड़ाया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा इन हमलों की एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और इसमें 35 हमलों का दावा किया गया है। सिर्फ़ एक दिन में, सिर्फ 24 घंटों में बताया गया है कि 35 हमले जो हैं ये इन्होंने किए हैं। चित्राल से लेकर वज़ीरिस्तान तक इन हमलों की पूरी तफसील बताई गई है। और इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो क्वेटा में एक ही दिन में 3 धमाके हुए हैं। एक करानी रोड पर एंटी टेररिज्म फोर्स के ऊपर हमला किया गया है, इसमें एक एहलकार शहीद हुआ है, 6 ज़ख्मी हुए हैं। ये पिछली वीडियो में मैं इस वाक़े का जिक्र कर भी चुका हूँ। एक कमरानी रोड जो है यहाँ पर दस्ती बम हमला हुआ है और तीसरा जो धमाका हुआ है वो क्वेटा में एयरपोर्ट रोड कली शाबो के करीब हुआ है और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
اس سے پہلے جو ہے صافی مومند میں ایک دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، 5 ملیٹنٹس کو مارا ہے سیکورٹی فورسز نے اور 3 سیکورٹی اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح سکندر شمالی یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تھا، اس میں 2 ملیٹنٹس کو مارا گیا تھا۔ اور یہ تقریباً اسی دن کی بات ہے جب جنوبی وزیرستان کے اعظم ورسک میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا اور مولانا عبداللہ ندیم جو JUI کے ضلعی امیر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو زخمی کیا گیا تھا۔ یہ حملے بتاتے ہیں کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر بیک وقت کرک میں 3 حملے ہوئے ہیں تو اس سے ایک رات پہلے بنو میں اسی طرح بیک وقت حملے کیے گئے، 3 حملے کیے گئے، اور اسی طرح لکی مروت میں بھی بیک وقت 2 حملے کیے گئے۔ بنو میں خوجڑی، بکاخیل، غوری والا پولیس اسٹیشنز کے اوپر دستی بموں سے حملہ کیا گیا، اور اسی طرح لکی مروت میں تانا پیزو اور ڈڈی والا، اور اسی طرح چوکی عباسہ خٹک پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملے جو ہیں بنو اور لکی مروت کے یہ پسپا کر دیے گئے تھے، اور اسی طرح بنو کی جہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں سپینا تنگی، یہاں پر بھی ملیٹنٹس نے حملہ کیا، اور یہ حملہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پسپا کر دیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ہیں ذوالفقار حمید، انہوں نے متعلقہ پولیس اسٹیشنز کے جو اہلکار ہیں ان کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے بھی نوازا ہے کہ انہوں نے بڑا ٹک ٹاک مقابلہ کیا ہے ملیٹنٹس کا۔ تو یہ صورتحال بتاتی ہے کہ جو TTP کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا آپریشن الخندق کے نام سے، تو اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بیک وقت حملے کیے گئے تھے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ فورسز کا مورال ڈاؤن کیا جائے۔ فورسز پر بیک وقت جب ایک جگہ پہ حملہ ہوتا ہے تو یا ایک تھانے پر حملہ ہوتا ہے تو کسی دوسرے تھانے سے نفری جو ہے وہ بھجوائی جاتی ہے، یا پھر پولیس لائن میں جو نفری اضافی ہوتی ہے وہ بھجوائی جاتی ہے۔ ایک ضلع میں حملہ ہوتا ہے، بڑا حملہ ہوتا ہے، تو قریب کے جو اضلاع ہیں یہاں سے نفری کو بلایا جاتا ہے، سیکورٹی فورسز کو منگوایا جاتا ہے اور اس متاثرہ علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بیک وقت جو حملے ہیں متعدد تھانوں کے اوپر اور ایک ہی ضلع کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر یا مختلف اضلاع کے اندر، تو اس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ دہشت پھیلانا اور یہ بتانا کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے یا ان کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، کیونکہ ایک ایک حملے میں درجنوں ملیٹنٹس جو ہیں یہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے بنو میں ایک جمعہ خان روڈ کے اوپر آرمی سپلائی ڈپو کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ جو ہے متعدد آئے تھے، اس میں تقریباً 8 سے 10 ملیٹنٹس آئے تھے، حملہ انہوں نے کیا تھا۔ یہ تقریباً 15 جولائی 2024 کی بات ہے۔ اور ریسنٹلی جو بنو کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا اس میں 16 جو حملہ آور تھے وہ استعمال کیے گئے۔ جس طریقے سے بلوچستان میں ہم نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھا، اس میں سینکڑوں ملیٹنٹس آئے تھے اور انہوں نے 440 کے لگ بھگ مسافروں کو ٹرین سمیت یرغمال بنا لیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک یہ مقابلہ جاری رہا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یرغمالی جو تھے وہ بھی بازیاب کرا لیے گئے اور 33 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ 26 اس میں شہادتیں ہوئیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ 18 جو ہے وہ سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو TTP کی طرف سے الخندق آپریشن کا آغاز، اور اس سے پہلے جب ہم BLA کی کارروائی دیکھتے ہیں اور جب ہم حافظ گل بہادر گروپ کے جو جیش فرسان محمد نامی تنظیم کی کارروائیاں دیکھتے ہیں، خصوصاً بنو کے اندر جو بڑے 2 واقعات ہوئے، اس میں اس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی، تو پھر بیچ میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ TTP کی کارروائیاں جو ہیں یہ جیسے کم ہو گئی ہیں یا جیسے رک گئی ہیں۔ تو اب TTP نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر سیکورٹی فورسز کی تیاری دیکھیں تو اسی طرح آپریشن بدر کا آغاز کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اور مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، خصوصاً جو علماء کرام کو اور دینی مدارس کو، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے۔ مولانا حامد الحق شہید کی قبر، کوہاٹ کے ایک مدرسے کے محتمم کی شہید کی جو قبر ہے، ان قبروں کی مٹی ابھی گیلی تھی، ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور ابھی ان خبروں کی اور یہ واقعات جو ہوئے ہیں ان کی فالو اپ سٹوریز جو ہیں یہ میڈیا میں ابھی تک چھپ رہی ہیں، نشر ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایسے واقعات کا تسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب بیک وقت اگر کرک جیسے شہر میں بھی، کرک جیسے ضلع میں بھی حملے ہوتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کافی تشویشناک اس لیے ہے کہ کرک کا شمار ان اضلاع میں خیبر پختونخوا کے ہوتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کرک کا علاقہ بہادر خیل، یہاں پر پولیس پر حملہ کیا گیا، 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور یہ بہادر خیل کا علاقہ ہو، بانڈا داؤد شاہ ہو، ٹیری کا علاقہ ہو، یہاں سے آپ آگے پھر ٹل کا راستہ ہے، اور ٹل سے آگے آپ کو پتہ ہے کہ کرم کی طرف بھی نکلا جا سکتا ہے، بنو اور شمالی وزیرستان کی طرف بھی نکلا جا سکتا ہے۔ تو کرک کے یہ جو علاقے ہیں کہ جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، خرم کا علاقہ ہو، بانڈا داؤد شاہ کا علاقہ ہو، یا جہاں پہ گیس پلانٹ ہے، یہ علاقے ہوں، تو یہاں سے موومنٹ بھی بڑی آسان ہے ملیٹنٹس کی۔ اس کی جغرافیائی اگر آپ صورتحال دیکھیں، اور یہ جو میں شمالی وزیرستان، ٹل، کرم کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ملیٹنٹس کی ٹھیک ٹھاک موجودگی ہے۔ تو آج جو کل گزشتہ روز جو حملہ کیا گیا پشاور میں، مفتی منیر شاکر کو شہید کیا گیا، اور 3 ان کے جو گارڈز تھے ان کو زخمی کیا گیا۔ اس حوالے سے مفتی منیر شاکر کے صاحبزادے نے بڑا سخت ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ وہ انکاری تھے کہ وہ اپنے والد کی تدفین نہیں کریں گے کہ جب تک ان کے قاتل گرفتار نہ کیے جائیں۔ تو جنازے کا ٹائم پھر مقرر ہو گیا۔ جو لوگ جنازے سے پہلے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کہ 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، پشاور کے باغ ناران میں یہ جنازہ ادا کیا جائے گا، اور جو اس جنازے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ وقت گزر چکا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے باقی جو سرکاری حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا سخت دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے مفتی منیر شاکر کی شہادت کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد کو، مدارس کو اور علماء کرام کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حکومت کہاں ہے؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی متاثرہ شخصیات میں شامل ہیں۔ مفتی منیر شاکر نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں مولانا فضل الرحمان کو بھی نشانے پر رکھا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کی شہادت پر دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا، اور ان کے لاواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مفتی منیر شاکر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں یا جو عمران خان کا ویژن ہے، اس سے بھی خود کو متفق پاتے تھے۔ کئی تقاریر میں انہوں نے تعریف بھی کی، صحت کارڈ کی تعریف کی، خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی یا بطور وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کی بھی انہوں نے متعدد مرتبہ تعریف کی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقاریر جو ہیں یہ بھی ان کا ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور ان کو پشتون تحفظ موومنٹ کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا تھا۔ جو پشتون قومی جرگہ ہوا، جو پشتون یا قومی عدالت جو خیبر کے مقام پر سجائی گئی تھی، اس میں بھی مفتی منیر شاکر کا ایک انتہائی اہم کردار تھا، اور پی ٹی ایم کے مظاہروں میں بھی یہ ہوتے تھے، نظر آتے تھے، باقاعدہ تقریر کر کے کڑے پہرے میں واپس چلے جاتے تھے۔ ان کا اپنا بھی ایک سیکیورٹی کا انتظام تھا، لیکن ان کے برخوردار نے، ان کے صاحبزادے نے شکایت کی ہے کہ مفتی منیر شاکر کو باوجود یہ کہ دھمکیاں ملتی رہیں، باوجود یہ کہ ان کو سرکار کی طرف سے بھی، انتظامیہ یا پولیس کی طرف سے بھی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے تھے، لیکن ان کو سیکیورٹی نہیں فراہم کی گئی تھی۔ بہرحال اب اس واقعے کی مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں۔ ابھی تک کسی تنظیم نے، کسی فرد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ ویڈیو صبح ہی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پچھلی رات کے واقعات کے بارے میں بتایا جا سکے کہ پچھلی رات کو کیا ہوا، کرک میں کیا ہوا۔ باجوڑ میں اس وقت بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سرحدی پوسٹ پر مقابلہ جاری ہے، اور اس میں جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ اسی طرح تانا گل امام نصران پولیس چوکی ٹانک کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس، سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین مقابلہ جاری ہے۔ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں وہ بروقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔